बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलाम दर खोखर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज जो मैं वीडियो रखने जा रहा हूँ और आप लोगों से कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूँ, वो बेसिकली नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से, जो अगले हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर चंद दिनों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकर्री के हवाले से हतमी फ़ैसला करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में एक तरफ तो मुशावरत हो रही है, दूसरी तरफ मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सियासी हलकों, अस्करी हलकों, बाकी हर जगह पे आजकल ये नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से बहुत बड़ी एक बहस मुबाहिसा जहाँ वो मुख्तलिफ आराएँ शुरू हो गई हैं कि कौन जो है नया आर्मी चीफ बनेगा। उसका तो हतमी फ़ैसला एक तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो डिफेंस वज़ार मिनिस्ट्री की तरफ से वो जो नाम भेजे जाएंगे, जिसमें उसकी भी मुशावरत होगी और हतमी जो है उसकी मंजूरी नामों की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे। लेकिन यहाँ पे जो असल चीज़ जो आज तक किसी जगह पे भी कहीं पे भी न किसी के तस्वर में भी है, न कहीं पे कोई इस सिलसिले में कोई डिस्कस हो रहा है, बहस हो रहा है कि इस पूरे मरहले में सदर आरिफ अलवी का क्या रोल होगा। जो मेरी इंफॉर्मेशन और मेरी मालूमात के मुताबिक और जो कुछ मैंने अपने सोर्सेज से जो मैंने बातचीत की है, वो चाहे सियासी हलके हों, चाहे उसके हवाले से अस्करी हलके हों, तो कुछ कानूनी माहिरीन से भी मैंने इस सिलसिले में मुख्तलिफ राय ली है। तो हर किसी ने मुख्तलिफ आरा के बाद एक बात पे जो मुतफ़िक है कि नए आर्मी चीफ की जो फाइनल जो अथॉरिटी है वो है जो आर्म फोर्सेस के जो सुप्रीम कमांडर यानी सदर ममलकत आरिफ अलवी जो हतमी मंजूरी जो वज़ीर आज़म नाम भेजेगा तो वो हतमी मंजूरी देगा, जिसके बाद फिर गवर्नमेंट जो है वफाकी हुकूमत बाज़ाब्ता उसका आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन जारी करेगी कि जी फ़लाँ आर्मी चीफ का तकर्रर हो चुका है, जो 29 नवंबर को जाके वो अपने नए ओहदे का चार्ज लेगा। इस हवाले से ज़ाहिरी तौर पे तो ये है कि आप लोगों के इल्म में है कि सदर ममलकत आरिफ अलवी मुल्क के अहम तरीन मनसब पे बैठे हैं और आप भी देख रहे हैं। लेकिन जो मैंने ज़ाहिरी की बात कह रहा हूँ कि ज़ाहिरी तौर पे उसके पास चपरासी या तहसीलदार भी रखने का उसको इख्तियार नहीं है। इस वक्त सदर के पास कोई इख्तियार नहीं है। सदर एक आप समझे कि ऐवान सदर में इतनी बड़ी इमारत के अंदर बैठे हैं, खूबसूरत इमारत है, लेकिन उसका फंक्शन जो है ना वो सिर्फ ये रह गया है कि गैर मुल्की सफारतकार जो पाकिस्तान में मुकर्रर होते हैं तो उनके सर्टिफिकेट लेना हो, पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग को ख़िताब करना हो, या जो हुकूमत कानून साजी करती है तो वो कानून साजी के बाद जब बिल की शक्ल में सदर को भेजते हैं तो सदर साइन करता है, या किसी तकरीब में जाना हो तो वो वहाँ चले जाते हैं। इसके अलावा सदर के पास कोई इख्तियार, क्योंकि माजी में तो ये था कि सदर के पास 58(2)B यानी सदर को असम्बलियाँ डिज़ाल्व करने, हुकूमत को बरतरफ करने का एक इख्तियार होता था। वो तो 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी तो आसिफ जरदारी ने जब सदर के ओहदे पे था तो उसने पूरे अपने इख्तियारात पार्लियामेंट के हवाले किए थे। तो उसके बाद सदर के पास कोई इख्तियार नहीं रहा। 58(2)B का जो उसके पास एक बड़ी तलवार थी या जो इख्तियार था वो भी उसका ख़त्म हो गया था। लेकिन यहाँ पे जो असल चीज़ है कि नए आर्मी चीफ की तकर्री पे आया हुकूमत तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म जो है ना वो एक उसको भी सवाबदीद इख्तियार है। इसमें यहाँ पे कोई आइनी मामला नहीं है, क्योंकि एक मरहला होता है कि एक जो सिटिंग आर्मी चीफ है वो रिटायर होने जा रहा है, उसकी जगह पे एक नए आर्मी चीफ की तकर्री होनी है। उसके लिए वज़ारत दिफा जो है डिफेंस मिनिस्ट्री वो नाम भेजेंगे, 4-5 नाम भेजेंगे, उसमें से सदर वज़ीर आज़म को एक नाम की मंजूरी देनी है। लेकिन
جو میں آپ سے جو بات شیئر کر رہا ہوں، جو میں اس کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس میں صدر کا کہاں پہ رول ہوگا؟ صدر کا یہاں پہ رول ہوگا کہ صدر اگر چاہے، اگر جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اگر وہ صدر سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم نے نئے آرمی چیف کی تقرر کے حوالے سے حتمی نام بھیجے اور صدر اس پہ کوئی اعتراض لگا کہ اسی طرح جیسے ماضی میں موجودہ حکومت نے پارلیمنٹ سے نیب قوانین میں ترمیم کرتے ہوئے نیب کے اختیارات جس طرح محدود کیے تھے، اس کے پر کاٹ دیے تھے، یا جو پاکستان سے باہر جو اوورسیز پاکستانی ہیں جن کو ووٹ کا حق عمران خان دینا چاہ رہا تھا، تو اس بل کو ان لوگوں نے امینڈ کیا، تو وہ جب قانون سازی کر کے صدر کے پاس بل بھیجے گئے تھے تو صدر نے اس پہ جو ہے نا اعتراض لگا کہ واپس پارلیمنٹ کو بھیج دیا تھا، حکومت کو بھیج دیا تھا۔ تو صدر کے پاس یہ کیونکہ سپریم کمانڈر بھی ہیں آرم فورسز کے، تو اس بات کا امکان کیا جا رہا ہے، ایک ہوتا ہے نا کہ حکومت اور صدر کے درمیان اگر کوئی ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے تو یہ اسی بات پہ ڈیڈ لاک ہو سکتا ہے کہ وہ چاہے صدر چاہے تو وہ سمری جو ہے وہ آرمی چیف کی وزیر اعظم کو واپس بھیج سکتا ہے کہ اس پہ دوبارہ نظر ثانی کی جائے، یا تو آپ لوگوں نے وزیر اعظم نے سینئر کو یا جونیئر کسی کو لگا لیا ہے، یہاں پہ وہ جو ہے نا صدر کے پاس یہ اختیار ہے جو آج تک کہیں پہ ڈسکس بھی نہیں ہو رہا ہے، اور کچھ لوگوں نے تو اس کو نظر انداز کیا، لیکن میرے سورسز جو میرے ذرائع ہیں ان لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بات حکومتی حلقوں میں یہ بات ڈسکس کی گئی ہے، خاص طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف کو جب یہ بتایا گیا کہ کیونکہ صدر عارف علوی کا پی ٹی آئی کے ساتھ ایک تعلق ہے، تعلق ابھی بھی ہے، اور کچھ دنوں پہلے جب عمران خان جو پی ٹی آئی کے سربراہ ہے جس کے اوپر حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد فوراً صدر عارف علوی نے شوکت خانم اسپتال لاہور پہنچ کر کے عمران خان سے وہاں جو ملاقات کی تھی، اس کی عیادت کی تھی، 3 گھنٹے کی اس کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو ظاہر 3 گھنٹے ملاقات صرف خیریت معلوم کرنے کے لیے نہیں تھی، اس میں بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی ان کے دونوں کے درمیان، کیونکہ کہتے ہیں کہ کچھ ملاقات بعض پارٹی رہنما بھی تھے اور کچھ ملاقات کے جو مرحلہ تھا وہ 1-on-1 تھی، 1-to-1 ملاقات تھی، تو اس میں ظاہر ہے نئے آرمی چیف کی تقرری کا بھی ذکر ہوا ہوگا، اور جو عمران خان کے ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کا جو سلسلہ چل رہا ہے، یا جو اس نے خود اپنے انٹرویو میں کہہ چکا ہے کہ میں نے صدر عارف علوی کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اسٹیبلشمنٹ سے اس سلسلے میں بات چیت کر سکتے، تو یہ سب چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوئی ہیں، تو یہ بھی مرحلہ لازمی ہے۔ تو جو میں بتا رہا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو جب بتایا گیا کہ صدر کے پاس یہ اختیار ضرور ہے، یہ اسی طرح ہے کہ جیسے 21 گریڈ کے بیوروکریٹ جو سول بیوروکریٹ جب 22 گریڈ میں جاتے ہیں، سیکٹری کے عہدے پہ پہنچتے ہیں، تو ان کی حتمی منظوری بھی وزیر اعظم کو دینی ہوتی ہے۔ تو بعض دفعہ یہ بھی ہوا ہے کہ جب وزیر اعظم اپنے صوابدید اختیار استعمال کرتا ہے، وہ کسی بیوروکریٹ کو چاہے تو وہ 22 میں بھی اس کو پروموشن ترقی دے سکتا ہے، اور سابق کے دور میں وزیر اعظموں نے بہت سے بیوروکریٹ کو ترقیاں دی ہیں، اور ایسے بھی مثالیں ہیں کہ 21 گریڈ والے کو وزیر اعظم نے 22 گریڈ میں ترقی نہیں دی ہے، ایسے بھی نام موجود ہیں۔ تو یہ یہاں پہ جو ہے جب بتایا گیا وزیر اعظم کو کہ صدر اس چیز پہ جو ہے نا بدضد بھی ہو سکتا ہے، اور حکومت اور صدر کے درمیان جو ہے وہ ایک ڈیڈ لاک بھی اس بات پہ آ سکتا ہے کہ جب وزیر اعظم نئے آرمی چیف کی تقرری کا خود حتمی منظوری دے کے صدر کو بھیجے کہ آپ فائنل اتھارٹی آپ ہیں اور اس کی آپ منظوری دیں، اور وہاں پہ صدر جو ہے وہ اس نام کے اوپر کوئی اعتراض لگا کہ وزیر اعظم کو واپس کر دینا، تو سمری واپس کر دے، تو ایک تو اپنی جگہ پہ 1.5 لاکھ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن ایک ملک کے اندر ایک پہلے ہی بے یقینی والی صورتحال ہے، کیونکہ اس وقت جو حکومت اپوزیشن یعنی وہ شہباز حکومت اور پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کے درمیان
جو چپکلش جہاں جو محاذ آرائی چل رہی ہے، جو الزام تراشی کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، عمران خان کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں، وہ جن لوگوں کے نام ایف آئی آر میں دینا چاہ رہے تھے، وہ ایف آئی آر اس کے مرضی کے مطابق داخل نہیں ہو سکی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ چل رہی ہے۔ تو اس میں اگر یہ مرحلہ آتا ہے تو یہ بذات خود ایک تو اپنی جگہ پہ یہ بھی ایک ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ کسی نئے آرمی چیف کی تقرری پر صدر مملکت نے جو ہے نا اس کے اوپر اتنا اس طرح کے کوئی اعتراض لگا لیا ہو یا لگایا جائے اور پھر حکومت اور صدر کے درمیان 1.5 لاکھ ہو۔ یہ بھی میرے سورسز نے مجھے بتایا ہے کہ ایک موقع پہ حکومت کی خواہش تھی کہ صدر عارف علیوی کو کچھ دنوں کے لیے، ہفتے 10 دن کے لیے جو ہے نا ملک سے باہر کسی دورے پہ بھیجا جائے، اس کو کہا جائے کہ فلاں ملک میں آپ چلے جائیں، آپ دورہ کر کے آ جائیں، تاکہ اس وقت تک جو سینٹ چیئرمین ہے صادق سنجرانی، اس کو بھی جو ہے نا ایکٹنگ صدر کا چارج مل جائے گا، اور اس دوران ایکٹنگ صدر سے ہی جو ہے نا نئے آرمی چیف کی تقرری کی جو حتمی جو ہے منظوری یا وہ سمری جو ہے نا وہ بھی منظوری کرائی جائے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے، جو میرے سورسز نے بتایا ہے کہ صدر عارف علیوی اس سلسلے میں بعض جگہوں پہ یہ کہہ چکا ہے کہ وہ اس کو باہر جانے کا، کہیں جانے کا شوق بھی نہیں ہے اور کہیں پہ نہیں جائیں گے۔ اس سے پہلے حکومت 1-2 مرتبہ کہہ چکی تھی کہ جی ہم چاہیں تو صدر عارف علیوی کے خلاف مواخذے کی تحریک لا کے اس کو ہٹا دے، لیکن یہاں پہ یہ بھی میں آپ سے بات شیئر کروں کہ حکومت کے پاس اگر 2/3 میجارٹی دونوں ہاؤسز نیشنل اسمبلی اور سینیٹ میں یا جوائنٹ سٹنگ میں ہوتی تو کب کا اس کو، جیسے عمران خان کو عدم اعتماد میں اس کو ہٹا چکے تھے، تو اس صدر عارف علیوی کو بھی ہٹا لیتے، لیکن کیونکہ ان کے پاس 2/3 نہیں ہے مواخذے کے لیے یا اس کو ہٹانے کے لیے، تو یہ تو حکومت کے پاس وہ چیز ہے نہیں جس کے بنا پہ صدر کو وہ کسی طرح ہٹا دیں۔ اب حکومت کے پاس ما سوائے کہ کوئی ایک مفاہمتی راستہ نکال لیں اور اس میں کوئی کسی اور ایک تھرڈ فورس کو جو ہے اس میں لا کے اس میں شامل کریں، جس کے بعد یہ حکومت جو ہے وزیر اعظم وہ نئے آرمی چیف کی تقرری کے لیے وہ سمری جب سپریم کمانڈر یعنی صدر عارف علیوی کو بھیجے تو اس پہ بغیر کسی رکاوٹ کے وہ اس کی منظوری دے۔ لیکن یہاں پہ جو بات میں نے آپ کو پہلے بھی کہی ہے شروع میں کہ 1.5 لاکھ کے امکان کو کہیں پہ بھی کسی طرح بھی آپ رد نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ہماری تاریخ کا ایک بہت المیہ ہے کہ یہ نئے آرمی چیف کی تقرری تو اب بھی ہونی ہے، اس مہینے ہونی ہے، لیکن یہ مرحلہ جو ہے سلسلہ 1 سال پہلے اسی مہینے نومبر میں اس وقت شروع ہوا تھا، کیونکہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی جو جنرل فیض حمید تھے تو اس کی پشاور میں کور کمانڈر کی تقرری کے لیے جو آرمی چیف نے اناؤنس کیا تھا، اور کور کمانڈر کراچی جو ندیم انجم ہے اس کی جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی کا بھی اس نے تقرری کے باضابطہ آئی ایس پی آر سے نوٹیفیکیشن کرایا تھا۔ تو عمران خان کی اس وقت یہ خواہش تھی یا نہیں چاہ رہے تھے کہ فوری طور پہ اس کو جنرل فیض کو جو ہے یہاں سے آئی ایس آئی سے ہٹایا جائے۔ بہرحال پھر کچھ دنوں مہینے تک تو یہ آپس میں ان کی بھی بات چیت آرمی چیف کی اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے درمیان چلتی رہی، لیکن پھر فائنلی آپ لوگوں نے دیکھا کہ عمران خان نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کی اور پھر آرمی چیف نے ان کی جو ہے جنرل فیض کو جو پشاور میں کور کمانڈر مقرر کر دیا اور جنرل ندیم انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی مقرر کر دیا۔ لیکن اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو ہے نا کوئی اچھے نظر نہیں آتے رہے، اور اس کا جو ڈراپ سین ہوتا کہیں یا جو بھی کہیں وہ اسی سال مارچ میں عدم اعتماد کی جو اپوزیشن کے طرف سے عمران خان کے خلاف ایک موشن آتا ہے، جس کے بعد عمران کو ہٹایا گیا اور پھر عمران خان نے ایک سلسلہ شروع کیا، پھر جو اس پہ اپنے الزامات یا جن کے اوپر مختلف ناموں سے پکارتا گیا،
تو اس کی بھی ساری ہسٹری تو آپ لوگوں کے وہ جو ہے نا سامنے ہے۔ بہرحال جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اصل چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ نئے آرمی چیف کی تقرری میں جو صدر کا رول ہوگا یا صدر کا جو کردار ہوگا وہ بہرحال اپنی جگہ پہ اتنا امپورٹنٹ ہے جس کے بارے میں جو میں کہہ چکا ہوں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ یہاں پہ صدر کوئی بھی اقدام اٹھا سکتا ہے، کسی اقدام کو آپ امکان کو رد نہیں کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ظاہری طور پہ جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ظاہری طور پہ صدر کے پاس تو چپراسی پٹواری رکھنے کا اختیار نہیں ہے، لیکن اس موقع پہ صدر کے پاس ایسا اختیار ہے یا ایسا وہ ہتھیار ہے جو وہ استعمال کرے اور کرنا چاہے اور ممکن ہے کہ وہ کرے، اور جس میں حکومت اور ان کے درمیان ڈیڈ لاک پیدا ہو۔ بہرحال دوستو، یہ جو ویڈیو رکھنے کا اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ اس کو آپ مناسب سمجھیں تو آپ اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ اگر آپ بہتر سمجھیں تو اس پہ آپ مجھے کمنٹس بھی کیجئے گا۔ میں آپ کا کمنٹس کا خاص طور پہ جو میں ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کرتا رہا ہوں کہ مجھے جو ہے نا کمنٹس میں آپ مجھے جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں مزید اس کو کس طرح بہتر کر سکوں۔ تو نئی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔